नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन मैं बताऊँगा कि किस तरह मुर्शिदाबाद में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ़्तारी को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मासूमों की गिरफ़्तारियाँ जारी हैं। फ़िरक़ा परस्ती मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए ख़तरनाक है, कहते हुए मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया है। उसकी तफसीलात भी रखूँगा। आपको बताऊंगा कि बीजेपी की जानिब से किस तरह से कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर इस वक्त ताला लगा दिया गया। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है, वो भी बताऊंगा द हिंदू के हवाले से। और उधर ज़मीन फटी ना आसमान टूटा, संगदिल और बदबख्त बेटे ने माँ को ज़िंदा जला दिया है। मिस्र से आ रही ये खबर है, मैं वो भी आपको बताऊँगा। और किस तरह से खातून से हाथ ना मिलाने वाले को जर्मन शहरियत न देने का फैसला लिया गया है। मुसलमान किस तरह हाथ मिला सकता है, लेकिन अलग अलग तरह की खबरें निकल करके आती हैं। उधर अबू धाबी के शेख नेहान बिन मुबारक नेहान पर जिनसी हमले का एक औरत ने इल्ज़ाम लगाया है, तो वहीं पर यह खबर भी आ रही है कि चेन्नई के आर्किटेक्ट ने क्या कमाल कर दिया है, रिक्शे को घर में बदल दिया। सारी चीज़ें रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और नाज़रीन आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त हम जो फ़ंड कलेक्ट कर रहे हैं वो हैदराबाद के लोगों के लिए है, लिहाजा इस वक्त सिर्फ जो भी अमाउंट आएगी वो हैदराबाद जाएगी। और इसमें हर तरह की अमाउंट आप लगा सकते हैं, सदका कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुमकिन है कि कल से हमारा काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जो अहबाब अभी तक इस सिलसिले में कर रहे हैं वो ज़रूर जो है अपनी इमदाद पहुँचाएँ और इस नंबर पर रब्ता कर करके व्हाट्सएप में मैसेज भेजें। नाज़रीन आइए सबसे पहले चलते हैं मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में NIA की तरफ से अलकायदा से ताल्लुकात के इल्ज़ाम में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ़्तारी लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। 6 अफराद की गिरफ़्तारी पर बंगाल की इंसानी हुकूक की तंजीमों APDR, APCR और मुक्ति वाहिनी ने मुश्तरका फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि गिरफ्तारियां बादियुन्नज़र सियासी मकासद से मुतासिर नज़र आ रही है। यानी कि जिन अहबाब को गिरफ्तार किया गया है वो पूरी तरह से सियासी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस तरह की जो है फैक्ट फाइंडिंग टीम ने सामने लाया है। मगरबी बंगाल APDR के सरबरा सुजदाता भद्रा ने कहा है कि मरकज़ी जाँच एजेंसी ने जिस तरीके से मुर्शिदाबाद ज़िले से 6 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया है उससे कई सवालात खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए अफराद को उनके अहले खाना से मुलाकात भी करने नहीं दी जा रही, जो कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि NIA की अदालत के जज ने जब गिरफ्तार अफराद से पूछा कि क्या तुम लोगों की अपने अहले खाना से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। उसके बाद जज ने उनके अहले खाना से बात कराई। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार अबू सुफियान से मुतालिक NIA ने दावा किया था कि उनके घर में सुरंग थी, लेकिन जब हमारी टीम ने अबू सुफियान के घर का दौरा किया तो बैतुल खला का टैंक था जो इस वक्त ज़ेर ज़मीन है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में NIA के जरिए गिरफ्तार 6 अफराद की माली हालत का जायजा पेश करते हुए कहा गया कि उनमें से बेशतर अफराद की माली हालत बहुत ही खस्ता है और ये तमाम केरला में मजदूरी का काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से एक शख्स जो केरला में बिजली का काम करता है और उसने थोड़ा थोड़ा करके रुपये जमा किए, उसके बाद मकान तामीर कराया। अब NIA दावा कर रही कि बाहर से रुपये आए हैं। अगर बाहर से रुपये आए होते तो आलिशान मकान की तामीर कैसे होती। मारूफ इंसानी हुकूक कारकुन सुजाता भद्रा ने कलकत्ता प्रेस क्लब के बाहर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि NIA के जरिए गिरफ्तारी सियासी मकासद के हुसूल के लिए अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद ज़िला मुस्लिम अक्सरियती है और उसे बदनाम करने की खास सियासी जमात बहुत दिनों से कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि NIA के जरिए गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से BJP लीडरों ने बयान दिए, इससे ये वाज़ेह भी हो जाता है कि सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है। रिपोर्ट तैयार करने वालों में हामिद सरकार, मुतीउर रहमान, ताइदुल इस्लाम, छोटन दास, मोहम्मद अब्दुल समद, रियाद भानु सरकार, रफ़ीकुल इस्लाम, सईद इम्तियाज़ अली और अब्दुल गनी वगैरह शामिल हैं, जो पूरी तरह से मुसलमानों को टारगेट करने के लिए और नौजवानों को टारगेट करने के लिए यहाँ पर जो है सियासी तौर पर ये गिरफ्तारियाँ अमल में आ रही हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बहुत सी सच्चाई ला करके सामने रख दी है कि मुर्शिदाबाद में इस वक्त क्या हुआ और क्या हो रहा है। नाज़रीन उधर मौलाना अरशद मदनी साहब ने पूरी तरह से इस वक्त जो हालात हिंदुस्तान को उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है
اور میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فرقہ پرستی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے خطرناک ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے ملک کے حالات اور نفرت و ماحول پر مبنی میڈیا کے کئی سوالوں کا جواب دیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یقیناً ہندوستان خراب دور سے گزر رہا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ اس طرح کے حالات ملک کی تقسیم کے وقت بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت مارکاٹ اور قتل کا ماحول ضرور تھا، لیکن ہمارا سماج فرقہ پرستی کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوا تھا۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی کے بعد سے ہی ان خطرات کو محسوس کر رہی ہے، اور اس نے ایک بار نہیں بلکہ ہر موقع پر اور ہر سطح پر بار بار آگاہ کیا کہ فرقہ پرستی کے ڈنک کو ختم کرو۔ اگر اسے ختم نہیں کیا گیا تو ملک اس جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں چاہ کر بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ مولانا نے کہا کہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد جو لوگ برسر اقتدار آئے انہیں بھی ایسے حالات کے پیدا ہونے کا احساس تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس جانب کوئی دھیان نہیں دیا۔ اگر دھیان دیا گیا ہوتا تو آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ ہندوستان کے لیے کانگریس کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں افسوس صرف اس بات کا ہے کہ آج جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ تو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ آج ایک خاص ذہنیت کو ملک پر تھوپنے کی کوشش ہو رہی ہے جو پوری طرح نقصان دہ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے یہ چیز نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے اس بات کا اظہار پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ ناظرین، کشمیر ٹائمز پر پابندی عائد کر دی گئی اور دفتر کو سیل کر دیا گیا۔ یہ ہے حالات اس وقت کہ آپ کو اس وقت آزادی سے نہ لکھنے کی آزادی ہے نہ بولنے کی آزادی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دو سابق وزرائے اعلیٰ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے سری نگر میں انگریزی روزنامے کشمیر ٹائمز کے دفتر کو حکام کی جانب سے سیل کرنے کی مذمت کی ہے۔ اپنی ٹویٹ میں کشمیر کے آخری وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ کشمیر ٹائمز کے ایڈیٹر انورادھا بھاسن جموں کشمیر کی ان چند مقامی ایڈیٹرز میں سے ایک ہیں جو بھارتی حکومت کی ریاست میں غیر قانونی اور مداخلت پر مبنی اقدامات کے خلاف کھڑی ہوئی۔ سری نگر میں ان کا دفتر بند کرنے کی کارروائی بی جے پی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے سیدھا سادہ ان لوگوں سے حساب برابر کرنے کا عمل ہے جو اختلاف کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ ریاست کے 11ویں اور کم عمر ترین سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اخبار کے خلاف اسٹیٹ آفس کے حکام کے اقدام پر رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ بھارتی حکام کی کارروائی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بعض مؤخر جرائد بھارتی حکومت کے ترجمان کیوں بن گئے ہیں اور صرف حکومتی تحریری بیانات شائع کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد رپورٹنگ کی سزا قانونی تقاضے پورے کیے بغیر بے دخلی ہے۔ اس سے پہلے کشمیر ٹائمز کے ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے الاٹمنٹ کے منسوخی یا عمارت خالی کروانے کے لیے ضروری کارروائی کے بغیر ہمارے دفتر کو تالا لگا دیا۔ اسی طرح اس سے پہلے مجھے جموں میں واقع میرے فلیٹ سے بے دخل کر دیا گیا تھا اور میرا سامان فلیٹ کے نئی الاٹی کو دے دیا گیا تھا۔ یہ انتظامی کارروائی اور انتقامی کارروائی آواز بلند کرنے کا نتیجہ ہے۔ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر اس قسم کا اقدام بزدلانہ کارروائی ہے، یہ کشمیر ٹائمز کے ایڈیٹر انورادھا نے بیان دیا ہے۔ تو حاضرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں حکومت کے خلاف، تو پھر آپ کو دفتر بند کروا دیا جائے گا، آپ کی زبان پر تالے لگا دیے جائیں گے اور اس میں کسی بھی طرح کا قانون کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جائے گا، یعنی کہ پوری طرح تاناشاہی اپنائی جائے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سری نگر میں اسٹیٹ آفس کے حکام نے پیر کو کشمیر ٹائمز کے اس دفتر کو سیل کر دیا تھا جو اخبار کو سرکاری عمارت میں الاٹ کیا گیا تھا۔ اسٹیٹ آفس نے اپنے اقدام کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ انگریزی زبان کا اخبار کشمیر ٹائمز بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے شائع ہوتا ہے۔ اخبار کی اشاعت کا آغاز 1954 میں ہوا، اس وقت یہ ہفتہ وار اخبار تھا۔ 1964 میں اسے روزنامہ بنا دیا گیا۔ کشمیر ٹائمز جموں کشمیر کا سب سے پرانا اور سب سے زیادہ شائع ہونے والا اخبار ہے۔ اس کے سبسکرائبرز کی تعداد 20 لاکھ ہے۔ اخبار کو کشمیر کے معاملات کو سمجھنے کے لیے دنیا بھر میں بنیادی اہمیت حاصل ہے اور اکثر کشمیر کے حقائق کو جاننے کے لیے اس اخبار کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور کشمیر ٹائمز ویسے بھی بہت مشہور ہے، اگر آپ اس کو آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں، جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر جو آ رہی ہے، زمین پھٹی نہ آسمان ٹوٹا، سنگ دل اور بدبخت بیٹے نے ماں کو زندہ جلا دیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ حیبتناک اور یہ ہولناک اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی یہ جو خبر آ رہی ہے وہ مصر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، 70 سالہ مصری خاتون کو ان کے نافرمان بیٹے نے تشدد کے بعد زندہ جلا دیا۔ بیٹے نے ان پر پیٹرول چھڑک کر سگریٹ سے آگ لگا دی۔
مقامی میڈیا کے مطابق پیر کے روز گیزا کے علاقے میں ایک بے روزگار ناہنجار بیٹے نے ماں پر تشدد کیا اور بعد میں تیل چھڑک کر آگ لگائی۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ رپورٹ آئی ہے کہ بلڈنگ کے چوکیدار نے جب انہیں مدد کے لیے پکارا تو اس کے بیٹے نے دروازہ بند کر کے بوڑھی ماں کی مدد کو آنے والوں کو روک دیا، جس کے بعد ایمرجنسی ایمبولینس سروس کو کال کر کے بلا لیا گیا۔ ایمبولینس سروس کے پہنچنے پر معلوم ہوا کہ خاتون انتہائی نازک صورتحال میں پڑی ہے، ان کا جسم جلا ہوا ہے جس پر تشدد اور سگریٹ کے نشانات بھی ہیں۔ قاتل بیٹے کو نوکری سے نکالا گیا تھا اور وہ ماں کے پینشن پر گزارا کرتا تھا۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے۔ بہرکیف ناظرین، جب اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں تو نفسیاتی امراض ہونے کی الگ الگ طرح کے بہانے بنتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں پر کس طرح کا ظلم و تشدد ہوا تھا، جو ماں بچپن سے اسے پالی اور بڑا ہونے کے بعد بھی ماں کی پینشن پر پل رہا تھا۔ اس کے باوجود ماں پر اگر اس طرح کا ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر آپ بتائیے کہ آسمان سے عذاب کیوں نہ نازل ہو۔ ناظرین، آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور میں خاتون سے ہاتھ نہ ملانے والے کو جرمن شہریت نہ دینے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ خبر سناتا ہوں۔ جرمنی کی ایک عدالت نے ہفتہ 17 اکتوبر کو فیصلہ دیا کہ اس مسلمان شخص کو جرمنی کی شہریت نہیں دینا جانا چاہیے جس نے خاتون سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں اس شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اب سے صرف عورتوں ہی سے نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں ملاتا، تاہم اس کا یہ دعویٰ تسلیم نہ کرتے ہوئے اسے جرمنی کی شہریت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ سن 2002 میں جرمنی آنے والے 40 سالہ لبنانی نژاد ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انہوں نے مذہبی وجوہات کی بنا پر ایک خاتون سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا۔ جرمن ریاست باڈن ورٹمبرگ کی ایک انتظامی عدالت کے فیصلے کے مطابق ایک ایسے شخص کو جو ثقافت اور اقدار کی بنیاد پر پرستانہ تصور کے سبب ہاتھ ملانے سے انکار کرے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ خاتون جنسی ترغیب کا خطرہ ہے، وہ اصل میں جرمنی میں سماجی انضمام کی شرائط پر پورا اترنے سے انکار کرتا ہے۔ جی ہاں، مذکورہ ڈاکٹر نے میڈیسن کی تعلیم جرمنی میں حاصل کی تھی اور اب وہ ایک کلینک میں سینئر فزیشین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کی شہریت چھوڑنے کی شرط کے ساتھ جرمنی کی شہریت حاصل کرنے کی درخواست 2012 میں جمع کرائی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جرمن آئین کے ساتھ وفاداری اور شدت پسندی کی مخالفت کے ایک اقرار نامے پر بھی دستخط کیے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے نیچرلائزیشن ٹیسٹ میں بھی ممکن بہترین نمبروں کے ساتھ پاس کیا تھا، تاہم انہیں 2015 میں جرمن شہریت دینے سے اس وقت انکار کر دیا گیا جب انہوں نے جرمن شہریت دینے کا ابتدائی سرٹیفکیٹ وصول کرتے وقت خاتون افسر کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ اسی باعث خاتون افسر نے سرٹیفکیٹ ان کے حوالے نہ کرنے اور ان کی درخواست رد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس موقع پر لبنانی نژاد ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ایسا وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اہلیہ کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ کسی دوسری خاتون سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ باڈن ورٹمبرگ کی انتظامی عدالت VGH میں اپیل سے قبل شہریت نہ دینے کے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اسٹٹگارٹ کی انتظامی عدالت میں بھی اپیل کی تھی، تاہم اس عدالت نے بھی یہ فیصلہ رکھا تھا، اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ ہفتے کے روز VGH نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ مذکورہ شخص کو وفاقی انتظامی عدالت میں بھی اپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ بہرکیف ناظرین، ایک طویل عدالتی لڑائی ہے جس میں کوشش کیا ہے ایک لبنانی نژاد ڈاکٹر نے کہ کسی طرح ملے، لیکن وہ جو ان کے شریعت کے مطابق جس طرح ایک خاتون کو ہاتھ نہیں ملا سکتے اس پر عمل کرتے ہوئے جرمنی کی جانب سے فیصلے اس طرح سے آئے ہیں اور خاتون نے جو ہے ہاتھ نہ ملانے کا بدلہ اس سے لے لیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک تصویر میں آپ کو اس وقت دکھاؤں جو اس وقت آ رہی ہے اور بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ یہ معصوم ختیجہ کی یہ تصویر ہے۔ آذربائیجان میں اس وقت آرمینیا جس انداز میں معصوم شہریوں پر بمباری کر رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، اور آذربائیجان کی یہ مسلم امہ کی بیٹی ہے۔ آذربائیجان کی معصوم ختیجہ کے والدین آرمینیا کے گانجا شہر پر حملے میں شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ ختیجہ کی 1 سال کی بہن مدینہ بھی شہید ہو گئی تھی۔ ختیجہ دنیا میں اس حالت میں تنہا ہے کہ اسے نہیں معلوم ہے کہ اس کے والدین اور بہن شہید ہو چکے ہیں، اور اس وقت اس معصوم بچی کی تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، بالخصوص ترکی کے علاقوں میں اور آذربائیجان وغیرہ کے علاقوں میں۔ سوچا کہ آپ کے سامنے بھی رکھا جائے۔ آرمینیا اس وقت معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بہار کی ایک ویڈیو میں آپ کو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ لگتا ہے کہ لالو یادو کا دور واپس لوٹنے والا ہے، اور وہ دور اس انداز میں لوٹے گا کہ تیجسوی یادو ان کی اولاد اس کو واپس لائیں گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو بھیڑ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھیڑ تیجسوی یادو کے استقبال کے لیے یا پھر ان کے الوداعی کے لیے ہے۔
یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہار میں اس وقت انتخابات کا جو ہے دورہ چل رہا ہے، اور الگ الگ انداز میں نے بہت ساری چیزیں بھی وہاں کے حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔